अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, आने वाली नस्ल भी न भूल पाएंगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। बड़ी अच्छी शायरी और बहुत खूबसूरत अंदाज में शमशाद हैदर साहब ने आपको सुनाया, आप महसूस हुए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शायरी में, लहजे में, आवाज़ में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए। सरपरस्ते इजलास मौलाना जसीमुद्दीन साहब, सदर इजलास हज़रत हाफिज़ कारी शमीम अख्तर साहब देहलवी बैठे हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में आखिरी मुकर्रिर के तौर पर अमीर किशबरे खिताबत के नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मेहताब नूरी साहब डाल्टनगंज तशरीफ ला रहे हैं। माइक पे इंशाअल्लाह हज़रत की पाकीज़ा गुफ्तगू से आप अपने क़ुल्ब व अज़हान को मुअत्तर करेंगे। मगर उससे पहले मैं आप हज़रात को बता दूं कि जब तक हज़रत की तकरीर हो आप उठने की कोशिश न करें, चूँकि ये कबूलियत का वक्त है और मरहूम शमसुद्दीन साहब के इसाले सवाब के दर से उनके शहजादान ने, बिलखुसूस ज़ियाउद्दीन साहब, मौलाना जसीमुद्दीन साहब के सभी बरादरान ने ये जो जलसा सजाया है सरकार गौसे आज़म के नाम से मंसूब। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए और इस जलसे में जो ज़िक्र व अज़कार हुए इन सब का सवाब मरहूम शमसुद्दीन साहब को मिले। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सदर इजलास हज़रत हाफिज़ कारी शमीम अख्तर देहलवी साहब ने बड़े सलीके से शोरा को निकाला, मुकर्रिरीन को निकाला। अब चूँकि माहौल भी वैसा नहीं है, वक्त भी वैसा नहीं है और तकाज़ाए वक्त भी यह है कि बिला ताख़ीर हज़रत को पेश कर दिया जाए। तो आइए बिला ताख़ीर हज़रत अल्लामा मेहताब नूरी साहब को मैं आपके हवाले करूँ। उससे पहले संजीदगी के साथ हज़रत के शायान शान एक शानदार नारा लगा ले और हज़रत का इस्तेक़बाल फरमाएं। नारे तकबीर। देखिए आखिरी वक्त है, जरा झूम करके आप नारे का जवाब दो। कबूलियत का वक्त है, जलसा बिल्कुल आखिरी दौर से गुजर रहा है। हज़रत की तकरीर के बाद सलातो सलाम होगा, आप घबराएं नहीं, जरा झूम कर नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसू बड़ा कॉन्फ्रेंस, हज़रत आला हज़रत अल्लामा मेहताब नूरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन चार मिसरों के साथ मैं हज़रत को बुला रहा हूँ कि मैं तो कुछ देर हंस भी लेता हूँ, वो हमेशा उदास रहता है। मैं तो कुछ देर हंस भी लेता हूँ, वो हमेशा उदास रहता है। जिस्म हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है। मेंबर रूह पर तशरीफ पर्दे में बैठ सुनने वाली हमारी माँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। एक बार और सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस चंद मिनट आपको बर्दाश्त करना, उसके बाद प्रोग्राम करना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े अदब और एहतराम के साथ आक़ाए कायनात अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदीयतुल दो सलाम पेश करें। पढ़े बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल वजूद वल करम व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये साले सवाब की मजलिस है। अल्लाह ताला हर एक को ऐसी औलादें अता फरमाए जो अपने वालिद के जाने के बाद जो अजीम जिम्मेदारियां हैं उसको। आज की महफिल
علی جناب زین البھائی، مسلم بھائی، مولانا جسیم الدین، حافظ شمیم اختر صاحب، دیگر برادران نے اس محفل کو منعقد کر کے آج ان کی روح کو خوش کرنے کی کوشش کی، اور یہی اصل حق ہے، ورنہ اب جانے والا نہ مکان، نہ کھیت کھلیان، نہ پیسے روپے، آپ سے کوئی مطالبہ نہیں۔ اس لیے دعا کرنے کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ پیش کی اور جو ہیڈنگ آپ نے رکھا ہے بہت بڑا کانفرنس، چند منٹ میری گفتگو سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد محفل کا اختتام ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت ماضیہ بہادرہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم پالا تیرا، اور وہ کیا دبے جس کے حمایت کا ہو پنجا تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں بندہ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ یقین جانیے لوگوں، کبھی کا وقت نہیں، آخری وقت ہے، چند منٹ آپ سنیں۔ دیکھیں غوث اعظم کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن غوث اعظم کی کچھ سیرت کو تھوڑا سا دیکھیں۔ چل آج ان کے نام پر صرف لنگر ہم کھاتے ہیں، ان کے نام پر مرغے کھاتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ کا ایک حصہ دیکھیں۔ یہ وہ غوث اعظم ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب محسوس کیجئے یہ سردی کا جو موسم ہے 40 سال میں کم سے کم 40 بار تو آیا ہی ہوگا۔ ہم لوگ امام ہیں مسجد میں، ظہر میں وضو کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے مغرب تک پہنچ پاتے ہیں، ورنہ مغرب تک بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب محسوس کریں غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں، اور پوری رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور دن میں مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، 13 سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اصول پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں، اب محسوس کیجئے آپ ایک رات جاگتے ہیں، اس کا خمار حق تو رہتا ہے، لیکن غوث اعظم پوری رات جگ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور دن بھر مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، سوتے کر ارے سو کر رہے ہیں۔ کبھی محسوس کریں، یاد رکھیے گا یہ درجہ غوث اعظم کو ہی حاصل نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے درجہ تیرا۔ اگر ہم جیسے گنہگار اگر آنکھیں مرتے ہیں تو حیرت نہیں ہے، اولیاء کرام اپنی آنکھوں کو غوث اعظم کے تلوے سے ملتے ہیں۔ یہ وہ غوث اعظم ہے، غوث اعظم کا مقام بہت اونچا۔ ان کے در کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک موقع ایسا آیا کہ بغداد میں قحط سالی آ گئی، اکال چھا گیا، بارش کچھ سال نہیں ہوئی، لوگ پریشان ہو گئے، جانور پانی کے بغیر مرنے لگے، انسان مرنے لگا، تو لوگ غوث اعظم کی پھوپھی کے گھر چلے گئے، اور جانے کے بعد غوث اعظم کی پھوپھی سے فرمایا کہ آپ دعا فرما دیں۔ قسم خدا کی کتنی نیک چیز کا اندازہ کیجیے، غوث اعظم کی پھوپھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر رہی ہے، جھاڑو اٹھایا، آنگن میں جھاڑو لگایا، اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، کہا مولا میں نے جھاڑو لگا دی، جو دھول اڑ رہی ہے اسے بند کر دے۔ ابھی دعا کرنی تھی، ہاتھ نیچے آیا بھی نہیں، جھماجھم بارش شروع ہو۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں لوگوں، جس کی پھوپھی اتنی نیک ہے کہ ان کی ایک آواز پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کے اور پانی اس قدر دیا کہ جو لوگ دعا کرانے آئے
تھے مجبور ہو کر کے بھیگتے بھیگتے وہ اپنے گھر پر واپس آئے۔ جب غوث اعظم کی پھوپھی کا یہ عالم ہے، ان کی ماں کا عالم کیا ہوگا؟ اب تھوڑا سا محسوس کریں، یہ وہی غوث اعظم ہے۔ ایک موقع ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری جو شرطیں ہیں۔ کہا کون سی شرطیں ہیں؟ کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں، چوری کروں گا اور نماز نہیں پڑھوں گا۔ غوث اعظم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ کتنے گنہگاروں کو اپنے دامن میں رکھے ہیں، اس میں ہمیں بھی رکھ لیجیے۔ کہا ایسا نہیں ہوگا۔ تو غوث اعظم نے سوچا کہ اچھا ایک شخص میرے طرف سے بھی ہو۔ غوث اعظم نے فرمایا اچھا چلو ایک بات تمہیں کرنی ہوگی۔ کہا کیا؟ کہا کہ تمہیں آذان دینی ہوگی، نماز نہیں پڑھو گے لیکن آذان دینی ہوگی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کہا وعدہ؟ کہا کہ وعدہ ہے کہ میں آذان دوں گا۔ اب گھر چونکہ چور تھا، عادت تھی چوری کر کے گھر چلایا کرتا تھا۔ چند دن گزر گئے، بیوی بولی کہ رات دن آپ آذان دیتے رہتے ہیں، آذان دینے سے کام کیا ہوگا؟ کیسے آدمی آپ ہیں، صرف آذان دیتے ہیں، نماز آپ پڑھتے نہیں۔ کہا میں نے ایک وعدہ کر لیا ہے، اس لیے صرف آذان دوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہا ایسا یہ کچھ ہوتا ہے۔ اتفاق سے چند دن جب گزر گئے تو چوری کرنے کے لیے ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ کہا لیکن جا تو رہے ہیں، جلدی جائیں گے نہیں ورنہ ظہر کے بعد عصر فوراً ہے، عصر کے بعد فوراً مغرب ہے، مغرب کے بعد فوراً عشاء ہے۔ کہا ایسا کرتے ہیں عشاء کے بعد چلتے ہیں تاکہ فجر آنے میں بہت وقت لگے۔ اب چلا اور ایک بڑے مالدار کے گھر میں گھس گیا اور گھسا، جانے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے تجوری سے سارے زیورات نکالے، ایک بوریا میں بند کیا، لیکن چونکہ آہستہ آہستہ کام کر رہا تھا، اس کی آہٹ سن کے گھر والے جگ نہ جائیں، اور اس بنیاد میں اتنی دیر ہو گئی کہ چاروں طرف فجر کی آذان ہونے لگی۔ تو وعدہ کیا تھا غوث اعظم سے کہ میں آذان دوں گا، اس نے کہا کیا کہ گھر کے اندر میں جو آنگن تھا اس آنگن میں کھڑا ہوا شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ۔ اب گھر والے سارے کیا ہو گیا بھائی، یہ آواز کیسے آئی؟ جب لوگ آنے لگے تو گھبرا گیا۔ کہا کیا کریں؟ بس فوراً دوڑ کر نیت باندھی، نماز پڑھنے کا وعدہ نہیں کیا تھا لیکن دیکھا کیا تو پکڑے جائیں گے تو نیت کر لیا۔ گھر والے جلدی جلدی وضو کیے اور پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ جب یہ سلام پھیر کرتے دیکھا تو پیچھے سارے گھر والے نمازی سب لوگ دکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ بتائیں آپ میرے گھر میں تشریف کیسے لے آئے؟ کہا کہ ارے یار ہم چور ہیں، تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کہا یہ آپ کی ولایت تو نہیں ہے، کیونکہ چور اپنے آپ کو کبھی چور نہیں بولتا ہے۔ آپ میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اللہ کا فضل ہے، میرے آنے میں آپ نے آذان دیا ہے اور نماز پڑھی ہے۔ کہا کہ سنو تم لوگ کو یقین نہیں ہو رہا ہے، ارے میں بہت بڑا چور ہوں۔ کہا کہ ہو نہیں سکتا ہے، اللہ کے ولی ہے، آپ کی ولایت ہے۔ کہا کہ اچھا یقین نہیں ہوتا، میں بتاتا ہوں۔ کہا اس بوریے کو کھولو، کھولا گیا۔ کہا کہ اس کے اندر دیکھو کیا ہے، کھولا۔ کہا اس میں تو زیورات ہے۔ کہا یہ زیورات تمہارے ہیں کہ نہیں؟ کہا ہے تو میرے، لیکن یہ آپ کی ولایت ہے کہ تجوری سے نکل کر خود بخود یہاں چلا آیا۔ بڑا لوگ پریشان۔ کہا کہ بڑی حیرانی کی بات ہے، یہ کیسے ہے؟ اب کریں کو سمجھائیں، کیسے سمجھائیں؟ آخر میں اس کے دل میں اب لوگ اس کے ہاتھ کو بوسا دینے لگے، چومنے لگے، کوئی دامن کو پکڑا ہے، کوئی ہاتھ کو پکڑا ہے۔ کہا حضور آپ ہمیں اپنے ہاتھوں میں بیعت کر لیجیے، مرید کر لیجیے۔ کہا ارے بھائی میں چور ہوں ولی نہیں ہوں۔ کہا کہ ہوں گے لیکن ابھی آپ چور نہیں ہیں، ولی ہیں۔ ان کے دماغ میں ایک بات آئی اور غوث اعظم نے گھر کے طرف مخاطب ہوا۔ کہا مان گیا، میں مان گیا، عبد القادر میں مان گیا، جو تو نے کہا تھا وہ کر دیا۔ غوث اعظم نے کہا تھا تجھے آذان دینا ہے، اس نے کہا تھا نماز نہیں پڑھوں گا، آذان کر دوں گا، لیکن آذان بھی دلوا دیا اور نماز بھی پڑھا دیا۔ اس کے بعد اس کے دماغ میں بات آئی، کہا کہ جب 2 رکعت نماز پڑھا ہوں تو زمانہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اگر 5 وقت نماز میں پڑھ لوں تو پوری دنیا کے لوگ میرے قریب آ جائیں گے۔ یہ لوگوں کو پتہ ہی چلتا ہے بزرگوں کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ان کے نام پر صرف مرغا پلاؤ کھانا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں نے نماز نہیں چھوڑی ہے، ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت سے بھاگے جا رہے ہیں، جب دیکھیں موبائل میں ہم پریشان رہتے ہیں۔ یہ لوگوں یاد رکھیں موبائل میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اور قرآن 2-4 ختم پڑھ سکتے ہو، 2-4 پارے پڑھ سکتے ہو، 2-4 آیتیں پڑھ سکتے ہو، اور جس غوث اعظم کی تو
نے غور کیا ہے ان کی والدہ حافظہ کی 17 پارہ یا 18 پارہ کی، اور حضرت غوث اعظم اپنی ماں کے شکم میں ہیں، ہر روز ان کی ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور غوث اعظم کو یاد ہو گیا۔ اس لیے حکم ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں ہو تو اس وقت گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ نماز، عبادت، ریاضت، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ پیدا ہونے والا بچہ غلام غوث اعظم پیدا ہو، خواجہ اجمیری کے پیروکار پیدا ہو۔ ورنہ آج ہو یہ رہا ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں ہے اور رات ٹی وی کی اسکرینوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایسی بات ہے پیدا ہونے والا بچہ غوث تو ہو سکتا ہے، غوث نہیں پیدا ہو سکتا ہے، اور غوث پیدا ہونے کی یہ شرط رہی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ آپ اس حال میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، عبادت، نماز ادا کرنا ہوگا تو بچہ نیک صالح پیدا ہوگا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ماں کا اہم رول رہا ہے بیٹا کو آگے بڑھانا۔ ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ اجمیری بنتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا محمود الہی بنتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا بختیار کاکی بنتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا امام احمد رضا بنتا ہے۔ اس لیے لوگوں یاد رکھو، یہ غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کو پیغام ہے۔ آج جس والد گرامی کے نام پر یہ محفل منعقد کی گئی، ان کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں قرآن کا فرمان ہے، خدا فرماتا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ ماں باپ کو اف نہ کرو، مت ڈانٹو، مت جھڑکو، ان کے ساتھ بھلی باتیں کرو۔ ماں باپ اگر حیات میں ہیں ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے محبتیں کرو، ان سے دعائیں لو۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے، ہم دوستوں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے حاجی صاحب، میرے لیے دعا کر دیجئے قاری صاحب، میرے لیے دعا کر دیجئے مولانا صاحب، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے وہ ماں ہے، جس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے وہ باپ ہے۔ لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کی دعا، ہم ان سے دعا لیں، اپنی ماں کے بغل میں بیٹھ جائیں اور بولے امی جان میں بہت پریشان حال ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ قسم خدا کی ماں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ام الخیر فاطمہ ہو، ماں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حضرت عائشہ ہو، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرح ہو، نہیں، اگر ماں ہے تو ماں ہے، چاہے وہ جاہل کیوں نہ ہو، گوبر کو اوپر دیواروں پہ چسپا کیوں نہ کرتی ہو، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کر دے گی تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی۔ اس لیے اگر ماں باپ زندہ ان کی قدر و قیمت کو سمجھو، ان کی عزت کرو، ان سے محبت رکھو۔ ارے محبت اگر کرو گے، یہ بچے جو تمہارے ہیں کل جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے یہ بچے تم سے محبت کریں گے، یہ بچے تم سے محبت کریں گے۔ سب یہ ہے کہ یہ زمانہ دیکھنے کی چیز ہے، بچے وہی دیکھتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں۔ آج یہ مجلسیں منعقد ہوئی ہیں، جناب مولانا جسم الدین صاحب اور ان کے برادران نے محفل منعقد کی ہے، آنے والے وقت میں جب یہ لوگ دنیا چھوڑ کر جائیں گے ان کے بچے بھی یہ مجلسیں منعقد کریں گے کہ نہیں میرے دادا کے نام پر ہو رہا تھا، تو ان کے جو پوتے ہوں گے وہ بولیں گے میرے دادا کے نام پر بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے لوگوں اچھا کام کرنا چاہیے۔ چلتے چلاتے ایک دو بات اور میں بولتا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ یقین رکھیے ہم لوگ مومن، اور مومن کا کام کیا ہے؟ نماز چھوڑنا، نماز سے دور ہونا نہیں، نماز کو سینے سے آج یہ کمزوری ہماری ہے، ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا وہاں ملے گا تو پڑھیں گے، کیا آپ کو یقین لگتا ہے کہ آج آپ زندہ ہیں کل زندہ رہو؟ ہے آپ کو یقین؟ تو پھر جواب آپ کا ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت سے کس کو رشتہ ہے؟ ارے آج وہ کل ہماری باری ہے، اور کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، یہ آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اس لیے لوگوں ماں باپ اگر حیات سے ہیں تو ان کی خدمتیں کرو۔ کبھی کبھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں باپ ایک کپ چائے کے لیے ترس جاتے ہیں، پڑوس کے یہاں جا کر کے چائے پیتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں آخر اس کی نوبت کیوں آتی ہے، یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ارے ماں باپ ہمارے ہیں اور وہ پریشان حال ہوں؟ نہیں، پھر ہماری
जिंदगी बेकार है कि मेरे रहने पर में मेरे माँ बाप परेशान हो। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप की मुकम्मल खिदमत करें और खिदमत करके जन्नत हासिल कर लें। क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की रिजा में रब की रिजा है, और माँ बाप नाराज है, नमाजी हो किसी काम का नहीं, हाजी हो किसी काम का नहीं, कारी हो किसी काम का नहीं। अगर माँ बाप नाराज है तो तेरी सारी इबादतें तेरे चेहरे पे बात दी जाएगी। इसलिए इबादतें अपनी जगह है, पहले माँ बाप को राजी करो, रब खुद राजी हो जाएगा, और जब रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे। इसलिए अपने घर के माहौल को सुधारने की कोशिश करो, नमाज पढ़ करके अपने घर का माहौल सुधारो, कुरान की तिलावत। लोग यही ना समझते हैं कुरान पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, या आखिरी दर्जा। कुरान अहम दर्जा ये है कि कुरान कायनात की सबसे अफजल किताब है, बंदा को गुफ्तगू करती है, बंदा को बातें करनी है अपने मौला से, तो कुरान पढ़े रब से बातें करता है। और यही जानिए कुरान की आयत जब पढ़ी जाती है तो वहाँ रब की रहमतें झमाझम बरसती हैं। इसलिए कुरान की तिलावत हो, नबी से मोहब्बत हो, और नमाज न छोड़ा जाए। जैसे गौसे आज़म, अब महसूस कीजिए इनकी उम्र 91 साल, कितनी 91 साल, जिसमें 40 साल ऐशा के वजू से फजर पढ़ते हैं। बचा कितना? अरे बोलिए मैं था बढ़िया 51 में जो बचपने की उम्र है 15 साल उसको निकाल। अब सोचिए, महसूस कीजिए, हम खाली गौसे आज़म के नाम पर मुर्गा पुलाव खाते हैं, कुछ नहीं करते। देखिए कितने लोग रात भर जलसा में रहेंगे फजर को। यकीन जानिए लोगों, गौसे आज़म देख रहे हैं, वो फरमाते हैं गौसे आज़म कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राय का दाना। सुभान अल्लाह, ऐसे देखते हैं। तो जो राय के दाना की तरह पूरी दुनिया को देखते हैं, वो हमें आपको देख रहे हैं, यकीन देख रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि वालिदैन चले जाएं तो औलादों पर 4 जिम्मेदारी, बाप के इंतकाल के ऊपर जब इंतकाल हो जाए तो सरकार फरमाते हैं कि बच्चों पर 4 जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी है तजहीज़ व तदफीन व तकफीन, यानी अच्छा कफन देना, जनाजे की नमाज पढ़ना, दफन करना, ये पढ़ना। दूसरा काम सरकार ने फरमाया औलादों पर इस्तिग़फ़ार, यानी कुरान खानी की मजलिस से कुरान खानी करी, मिलाद खानी करी, ये दूसरा। तीसरा फरमाया इंजाज़ुल वाद, कि माँ बाप ने अगर कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना है। मसलन बाप ने वादा कर दिया कि फला जमीन मस्जिद के नाम पर दे देना, फला जमीन मदरसे के नाम पर दे देना, तो उसमें इधर उधर नहीं बल्कि दे देना तो दे देना। और चौथी बात फरमाया कि बाप के मरने के बाद उनके भाइयों के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना। कि कल तक जनाब शमसुद्दीन साहब मरहूम के घर उनके दोस्त जब आते थे उनको बिठाया जाता था, उन्हें खिलाया जाता था, उन्हें